नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। ये जो मैंने अभी चंद दुआएं पढ़ी हैं ना, ये बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है। अगर हम हर दफ़ा इल्म सीखने से पहले इसका एहतमाम करें तो अल्लाह ताला बहुत आसानी कर देगा। एक पेन कागज़ मिल जाएगा हमें, बहुत ज़्यादा आसानी होगी हमारे लिए। और इल्म का सीखना भी जो है ना अल्लाह की तरफ से, इल्म का सीखना ये अल्लाह तौफीक देते हैं तो बंदा सीख पाता है। जैसे मैंने एक आध चीज़ तो आपको बतलाई कि देखिए मैं ख़ुद जब इल्म दीन के लिए हासिल करने के लिए निकला ना, तो हमारे मतलब इतना जहन नहीं था वालिद का। उन्होंने इनकार भी किया, मना किया बड़ी सख्ती के साथ कि भाई अगर निकले तो फिर जो है मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा, टांगे तोड़ दूँ। लेकिन हमारे वालिद साहब माशाल्लाह फिर भी जहन तो था दीनी, लेकिन इतने कोई दीनदार थे नहीं। अल्लाह ने हालांकि उनसे फिर बाद में बड़ी खिदमत भी ले ली, मसाजिद 2-3 उन्होंने तामीर करा दिए और भी बड़ा काम ले लिया अल्लाह ने उनसे। तो मैं उस दिन जब पहले दिन अपने दोस्त के साथ अपने शौक़ से इल्म दीन सीखने के लिए निकला, तो तब मेरे वालिद सीढ़ियों से ऊपर चढ़ लेते और उन्होंने मुझे देख लिया और पूछा भी भाई किधर। मैंने कहा भाई ये दोस्त है, इसके साथ ही जा रहा हूँ। सच ही बोला मैंने, भी झूठ तो नहीं बोला, इसके साथ ही जा रहा हूँ, ज़रा काम है फिर आ जाऊँगा। और एफए जो था इंटर मेरा चल रहा था, लेकिन बहरहाल बस शौक़ था, मोहब्बत थी कि दीन सीखना है। एक बात से बहुत परेशान था जिससे आप लोग भी अक्सर परेशान होते हैं और हमारे नौजवान अक्सर परेशान होते हैं कि भाई इतने सारे मसलक हैं, इतने सारे लोगों के अकीदे हैं, कोई जो है ऐसे हाथ बांध रहा है, कोई इधर बांध रहा है, कोई यूं बांध रहा है, कोई रफ़े देन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई जो है वो ऐसे कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई इस तरह भी कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। वो उसको काफिर कह रहे हैं, ये उसको काफिर कह रहे हैं, वो उसको गैर मुकल्लिद कह रहे हैं, वो उसको अहले हदीस कह रहे हैं, ये इसको बरेलवी कह रहे हैं, ये उसको सुन्नी, वो उसको देवबंदी। अजीब। तो मैं भी अपनी मतलब कम उम्री में लड़कपन में ना इन चीज़ों से बहुत परेशान होता था। तो इसका वाहिद हल यही है कि आप खुद इल्म दीन सीखें, ताकि आप किसी दूसरे पर मुनहसर हो ही ना, आप किसी दूसरे पर डिपेंड ना करें। तो मैंने भी अपने लड़कपन में ये फैसला सही किया, अगरचे मुझे उस खातून ने कहा था, जो मैंने बताया भी था इधर के, तू मौलवी बन जाएगा तो कहां से खाएगा। भाई मौलवी तो ज्यादा अच्छा खाता है, बरकत वाला खाना खाता है, अल्लाह रहमत वाले माहौल में उसको रखते हैं। अब देखें कितने लोग हैं इस वक्त दुनिया में जो बाहर मौजूद हैं और बहुत ज़हीन भी हैं, समझदार भी हैं, उनके अंदर बड़ी सलाहियतें भी हैं, लेकिन वो सब किधर इस्तेमाल हो रही हैं? उन जगहों में इस्तेमाल हो रही हैं जहां पर उन्हें आखिरत का कोई फायदा नहीं मिलना। ऐसे एक बड़ा मजमा मौजूद है मस्जिद से बाहर, लेकिन अल्लाह ने उन इतने सारों में से आप चंद को मुंतखब किया और इधर बिठा दिया। इल्म दीन की जो रहमत और बरकत है ना, इसका हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। जो हम चीज़ें इंशाअल्लाह सीखेंगे ना रोज़ाना थोड़ी थोड़ी करके, जैसे जैसे हमारा ज़ौक़ शौक़ बढ़ता रहेगा हम इसको बढ़ाते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो वो हमसे ज़्यादा सलाहियत रखने वाले लोग, ज़्यादा काबिल लोग, हमसे ज़्यादा कमाने वाले भी लोग, लेकिन वो अखरवी एतबार से उनका अमल उनके कुछ काम नहीं आ रहा, वो दुनियावी चक्कर में पड़े हुए। दुनिया का काम भी करना है, मना नहीं है,
لیکن بھائی دین بھی سیکھنا ضروری ہے، اور جتنا دین کا علم ہوگا نا اتنا آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ آخرت کے اونچے اونچے درجات نا علم والے لے رہے ہوں گے، آپ وہاں دیکھیں گے خود ہی کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں اکثریت برا بھلا کہہ رہی ہوتی تھی، گالیاں دیتی تھی، آج ان کے مقام کو دیکھنا شروع کرو تو اگر ٹوپی پگڑی پہنی ہے تو گر جائے، ایسے اونچے اونچے مقام۔ یعنی اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علماء کا مقام ہوگا، ان کی جو بیٹھک ہوگی، کرسیاں، وہ دیکھ کر وہاں لوگ کہیں گے کہ یہ کون سے نبیوں کی کرسیاں ہیں، یہ کون سے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، انبیاء ہیں امت محمدیہ کے اندر۔ حیران ہوں گے کہ نبیوں کے ساتھ ان کی نشست لگی ہوئی ہے، ان کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ایسی زبردست بڑی اسپیشل پروٹوکول ہے ان کے لیے۔ تو یہ کون سے نبی ہیں، وہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے، اور وہ فضیلت ان کو کس وجہ سے ملی ہوگی؟ اس دین کے علم کی بنیاد پر۔ دنیاوی ڈگری کی بنیاد پر وہاں کوئی مقام حاصل نہیں ہونا ہے، دین کی بنیاد پر حاصل ہونا ہے۔ تو اسی کا ہم نے انشاءاللہ بیج لگا دیے، اب آپ حضرات کے اوپر ماشاءاللہ آپ حضرات نے کوشش کر لی، ہمت کر لی، اور اب ہم جو ہے نا اس کو کلاس کو باقاعدہ پورا جو ہے نا ایک منظم طریقے سے انشاءاللہ لے کر چلیں گے۔ ہم نے آپ کو ذکر کیا کہ ہمارے پاس تعلیم بالغہ میں ہر عمر کے لیے، ہر فرد عمر کا جو ہے اس کے لیے یہاں پر وہ داخلہ لے سکتا ہے، شامل ہو سکتا ہے۔ ہماری کلاس 2 دن ہے ابھی فی الحال، پیر اور منگل۔ ایک دن ہم اور دیکھ لیں گے مناسبت سے، جو طے کر لیں گے آپس میں، پھر اس کے حساب سے تیسرا دن بھی آپ کی بھی سہولت دیکھیں گے انشاءاللہ، اس کے حساب سے کر لیں گے شروع۔ اب اس میں ہمارے پاس پہلی چیز یہ جو آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں ابھی، ان میں ایک کتاب تو عربک کی ہے، جو یہ ہے نا، یہ تعلیم بالغہ کی پہلی کتاب ہمارے پاس یہ ہے، آپ دیکھیں الطریقۃ العصریہ اس کا نام ہے، یہ عربی کی کتاب ہے الطریقۃ العصریہ۔ اس کا میں گتا آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ عربی کی بنیادی کتاب ہے، اور اس کتاب تعلیم اللغت العربیہ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغت العربیہ، لغت العربیہ، یہ بنیاد ہمیں جو ہے نا عربی زبان کی سکھائے گی انشاءاللہ۔ اس سے ہم بنیاد سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ ابھی اس میں سے ہم تھوڑا سا ایک سبق ضرور آج پڑھیں گے۔ دوسری کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، یہ والی، یہ ہے تجوید کی کتاب، خلاصۃ التجوید۔ یہ بڑی آسان اور سہل، بہت مفید کتاب ہے، جو بنیادی طور پہ ہمیں قرآن کی تجوید کو ٹھیک کرائے گی کہ کون سا حرف اس کا اصل مخرج کیا ہے، کہاں سے وہ ادا ہونا چاہیے۔ یہ چیز ہم اس کتابچے سے انشاءاللہ سیکھ لیں گے، خلاصۃ التجوید۔ اس سے ہمیں بڑی آسانی سے تجوید کو سیکھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ تیسری یہ کتاب ہے آپ کے پاس فقہ کی، تعلیم الفقہ، اردو زبان میں، اور بہت آسان۔ اس سے ہم فقہ کے، شریعت کے جو مسائل ہیں نا، جو ہمارے ساتھ روز مرہ پیش بھی آ رہے ہیں، ان مسائل کو سیکھیں گے۔ تو یہ 3 ہمارے پاس اس میں کورس ہے مکمل، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے ہم جو ہے نا اپنا حاضری لے لیتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ساتھی یہاں شامل ہیں نا، تو ان کی ایک باقاعدہ ہم نے پوری کلاس بنائی ہے، یہ ٹھیک ہے، منظم کلاس۔ مطلب میں آپ کو کوئی سختی نہیں کرتا کہ بھائی یہاں ڈنڈا مولا بخش رکھ لوں گا جو نہیں آئے گا چھٹی کیوں کری، کھڑے ہو جاؤ۔ ہمارے تو اساتذہ یہی کرتے تھے۔ ہمارے جو آخری سال 8واں سال تھا، اس میں جو ہمارے استاد تھے، ہیں ابھی بھی الحمدللہ زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کی عمر تقریباً ہوگی 55 سے 60 کے درمیان، لیکن ایک ہمارے ساتھ جو ہمارا کلاس فیلو تھا، اس کی عمر 70 پلس تھی، 70 پلس، 70 سال سے اوپر، یعنی کہ استاد سے بھی وہ 10-15 سال بڑے تھے۔ لیکن اس ایک دن چھٹی کری انہوں نے، تو اگلے دن جب آئے تو استاد نے بولا بھائی کھڑا ہو جا۔ تو وہ ادب سے، کیونکہ استاد ہے میرا حدیث کا، وہ کھڑے ہو گئے، میرے استاد نے کہا ہے،
ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، طلبہ ہوتے ہیں، طالبات ہوتی ہیں، تو یونیورسٹی تک میں بھی الحمدللہ ہم نے ایسے ہی ماحول خود اپنی کلاس میں بنایا ہوا ہوتا ہے کہ وہاں بھی ہم طلبہ کو اگر کوئی سزا دے دیتے ہیں نا تو وہ قبول کرتے ہیں، حالانکہ وہ دنیاوی لوگ ہوتے ہیں، وہ ذرا سی بھی سختی کو برداشت، کیونکہ وہ فیس اتنی دے رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹی کو فیس سے تعلق ہوتا ہے، وہ خود چاہتے ہیں کہ بچے کے اوپر کوئی سختی نہ ہو، وہ پڑھے نہ پڑھے اس کی مرضی، لیکن ہم پھر بھی اپنے طور پر سختی کرتے ہیں اور ان کو ٹائٹ رکھتے ہیں الحمدللہ، اور وہ ان کو فضائل بھی ہم وقتاً فوقتاً جیسے آپ کو بتا رہے ہیں ان کو بھی بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی استاد کا شفقت اور محبت بھی ایک طرف ایک حصہ ہے، اور دوسرا سختی اور کبھی سخت لہجہ بھی دوسرا حصہ ہے، اور اس سے محبت ہی بڑھتی ہے، کیونکہ اگر استاد یہ نہیں کرے تو پھر تو آپ اس کے دوست بن گئے، عام نارمل جیسا دوست ہوتا ہے، پھر دوست کے ساتھ جو ہے وہ بالکل فری ہو جاتا ہے، پھر وہ استاد شاگردی کا درجہ باقی نہیں رہتا، تو اسی لیے استاد کو بھائی استاد ہی سمجھا جائے، ٹیچر سمجھا جائے، اور اس میں اپنی جو ہے نا فضیلت سمجھی جائے کہ بھائی ہمیں اگر استاد نے کبھی کوئی بات کہہ دی تو اس پہ ناراض نہیں ہونا بلکہ خوش ہونا ہے کہ بھائی، یعنی کہ یہ تو حقیقت ہے کہ استاد اگر مثال کے طور پہ ایسے بھی کر دے نا، اس نے ہلکا سا مار دیا یا زور سے بھی مار دیا کبھی، فار ایگزامپل مثال کے طور پہ، تو وہ جگہ اللہ آگ کے اوپر بھی حرام کر دیتے ہیں، اور وہ تو خاص طالب علم ہوتا ہے جس کو زیادہ جو ہے نا ڈانٹ پڑتی ہے، وہ اسپیشل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ زیادہ اچھا پھر سیکھتا بھی ہے۔ ہم نے خود اپنے دور میں دیکھا کہ ہمارے ساتھ پڑھنے والے وہ طلبہ جو بالکل کمزور تر تھے، پڑھائی میں اکثر فیل ہو جاتے تھے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا، لیکن وہ الحمدللہ جب فاضل ہو کر نکلے تو وہ ایسے زبردست دین کا کام کرنے والے نکلے کہ ہم ان کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے، رشک کرتے تھے۔ بہرحال اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے بھائی۔ تو اب یہ کہ ہم سیدھے ہاتھ سے نا اٹینڈنس جو ہوتی ہے نا ہماری وہ شروع کر لیتے ہیں، نام بھی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں۔ جی بھائی، اب آپ پورا نام بتائیں۔ محی الدین، ہاں ہاں آتا ہے محی الدین، وہ زندہ والا نا بیٹے حضرت، نام بس آپ کا بھی برکت کے لیے لکھ کے ہاں تقاضا ہے پھر ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دوسرے محمد افضل، ٹھیک ہے۔ تیسرے آپ کا نام کیا ہے؟ خورشید بھائی، اچھا جی، اور ایک سیکنڈ، اشرف علی بھائی، پہلے یہ سیدھے ہاتھ والے پورے کریں جی۔ انور حسین بھائی، اور جی محمد جاوید بھائی، اچھا جی، اور محمد عمران، یہ تو آپ ہمارے ہم نام ہو گئے، اچھا جی، ہاں محمد الیاس بھائی، سب حاضر ہیں جن کے نام آ گئے نا؟ عبد الوحید بھائی، اچھا جی، عاقب خالد، عاقب کا معنی پتہ ہے؟ پیچھا کرنے والا نا، بس اس علم کا پیچھا کرتے رہنا آپ نے۔ محمد رفیق، محمد رفیق بھائی، رفیق تو دوست ساتھی، یہ اب عربک کے الفاظ ہیں نا، عربی سیکھیں گے سب کا ترجمہ آ جائے گا، سب آپ کو پتہ چل جائے گا پھر۔ عبد الوحید بھائی، وحید کا بندہ، ہاں دو عبد الوحید ہو گئے نا، ہاں جی۔ نعمان بھائی، بھائی نعمان صاحب، اچھا یہ سب ماشاءاللہ جو ہے نا پریزنٹ ہے ہمارے پاس، حاضر ہے۔ اچھا اب ہم نا یہ عربک کتابیں یہاں سے شروع کرتے ہیں جو ہمارے پاس تعلیم اللغت العربیہ، اب یہ خیر کتابیں ہمارے پاس کم ہے ذرا، کل انشاءاللہ اور لے آئیں گے تاکہ سب کے ہاتھ میں نا ایک ایک کتاب اس کی اپنی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی یہ جتنے بندے ہیں نا، ہم نے ہمارے پاس اٹینڈنس اسی لیے آ گئی تاکہ اس کے حساب سے ہم ٹوٹل
कुतुब जो है ना, किताबें, वो ले आएंगे फिर इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर जो है ना सबसे पहला जो दर्स है ये है अद्दर्सुल अव्वल। अरबी में अद्दर्सुल अव्वल कहते हैं पहला दर्स। इसमें दर्स को शुरू करने के लिए ना पहले अरबी के इन्होंने दो लफ्ज बताए हमें। पहला लफ्ज जो बताया है, मैं ज़बानी भी बताऊंगा, आपको इंशाल्लाह अंदाजा होगा। पहला लफ्ज इन्होंने अरबी में हमें बताया किताबुन, और दूसरा लफ्ज इन्होंने बताया कलमुन, यानी कि ये किताब है आपके पास और ये क्या है, कलमुन। किताबुन कलमुन, ठीक है। ये उर्दू में भी हम ऐसे ही कहते हैं, किताब और कलम, किताबुन व कलमुन। अरबी में और के लिए वाव इस्तेमाल होता है, और के लिए अरबी में क्या इस्तेमाल होता है, वाव। तो मैं कहूँगा किताब और कलम है तो कहूँगा कि किताबुन व कलमुन। यहाँ पर आपको ना सबसे पहले अरबी में, अरबी सीखने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है ना, सबसे पहले सीखने वाली चीज़ वो होती है इशारे सीखना। इशारा हम देखें अपनी उर्दू ज़बान में भी इशारे करते हैं बहुत से, ये चीज़, वो चीज़, वो बहुत ज़्यादा दूर कोई चीज़, ठीक है। हम कहते हैं ये, वो या वो वाली हमारा अंदाज़ा होता है, कहने का अंदाज अलग हो जाता है तो उससे फ़र्क आ जाता है। तो अरबी में भी इनको कहा जाता है इसमें इशारा। इस्म कहते हैं किसी भी नाम को, और इशारा कहते हैं उसकी तरफ आप इशारा करें। इसमें इशारा यानी कि इशारा करने वाले नाम, जिनसे हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करेंगे। अब ये दूसरी बात समझें कि अरबी में क्या होता है, बहुत सी चीज़ें जैसे उर्दू में मुज़क्कर होती हैं और बहुत सी चीज़ें मुअन्नस होती हैं, यानी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं मेल और कुछ चीज़ें होती हैं फीमेल, दोनों हैं। तो अब मुज़क्कर चीज़ की तरफ अगर इशारा करेंगे ना तो उर्दू में एक ही इशारा होता है। हम मुज़क्कर के लिए भी वही कह रहे होते हैं, मुअन्नस के लिए भी। जैसे ये लड़का या ये लड़की, तो ये से इशारा हो रहा है उर्दू में। वो लड़का या वो लड़की, वो मर्द या वो औरत, तो मैं इशारे के लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये और वो दोनों मुज़क्कर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन अरबी की खासियत ये है कि उसमें इसमें इशारा भी दोनों के लिए अलग अलग होता है। यानी कि अगर मैं किसी भी करीब एक चीज़ के लिए इशारा करूँगा तो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा हाजा, एक, करीब और मुज़क्कर चीज़। ये तीन बातें याद रखें। जब भी मैं करीब एक चीज़ के लिए इशारा करूँगा और वो मुज़क्कर होगी और वो करीब होगी, ये तीन बातें, तो फिर मैं उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, हाजा। यानी कि जैसे मैंने मिसाल दी ये किताब है, तो अब मैं ये करीब है, मेरे बिल्कुल करीब है, मैं क्या कहूँगा, ये एक किताब है, तो क्या कहूँगा, हादा किताबुन, हादा किताबुन। तो ये करीब भी है, पहली बात। दूसरी बात ये एक है, और तीसरी बात किताब अरबी में मुज़क्कर होती है। ये चीज़ आप कैसे सीखेंगे कि भाई किताब मुज़क्कर है और वरक़तुन मुअन्नस है, ये कैसे सीखेंगे, ये निशानियों से सीखेंगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको निशानियाँ हाथ के हाथ बताता रहा करूँगा, जैसे जैसे जो लफ्ज़ आता रहेगा तो उससे आप सीखते चले जाएंगे। और कुछ निशानियाँ भी हैं मुअन्नस को समझने की, वो भी वक्त के साथ साथ हमें पता लगती रहेंगी। तो सबसे पहली बात हमने ये सीखनी है कि जब भी करीब एक चीज़ हो, मुज़क्कर हो, वो करीब हो, एक हो चीज़, मुज़क्कर हो और करीब हो, तो उसके लिए क्या इसमें इशारा इस्तेमाल होगा, हाजा, ठीक है। और ये पहला सबक पूरा है ही हाजा के ऊपर। पहला इसमें इशारा क्या है, हाजा। जैसे मैं कह रहा हूं हाजा किताब, व हाजा कलमुन,
کیونکہ یہ قریب ہے. یہ ایک قلم ہے, قلم بھی مذکر ہے عربی میں, ٹھیک ہے. تو یہی دیکھیں یہاں پر سکھا رہے ہیں, ہاذا کتاب, ہاذا قلم, ہاذا ورقن. یہ ورق بھی کیا ہے؟ مذکر ہے. اگر ورقتن کہے نا تو وہ مؤنث ہو جاتا ہے کہ اس میں گولتا آ گئی. گولتا مؤنث کی نشانی ہے, وہ الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. لیکن ابھی یہاں پر ساری چیزیں مذکر ہیں اور ایک ہے اور قریب ہے. ابھی سارا درس الاول اسی کے اوپر ہے. اسی طرح اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ بھئی یہ کیا ہے, وہی تینوں باتیں, قریب ہے, مذکر ہے اور ایک ہے. قریب ہے, مذکر ہے اور ایک چیز ہے. تو اس کے لیے عربی میں کیا ہے, یہ استعمال کرنے کے لیے ہم عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ما. ما کا معنی ہوتا ہے کیا, اور ہاذا آپ کہہ رہے ہیں یہ. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ما ہاذا, اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ تو آپ جواب دیں. ہاذا کتابن. میں کہہ رہا ہوں آپ سے ما ہاذا, ہاذا قلم. پھر میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ جو صفحہ ہے ما ہاذا, ہاذا ورقن, ٹھیک ہے نا. اس طرح ایسے اس کو سیکھنا ہے. جیسے کوئی یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے تو میں ان کو کہہ رہا ہوں بھائی ما ہاذا, یہ کیا ہے؟ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ غلط. اب عربی میں نا جو جاندار ہے اس کے لیے ما نہیں استعمال ہوتا, اس کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے من, وہ پھر ہم آگے پڑھیں گے. لیکن جتنی بے جان چیزیں ہیں, ہم جب وہ ایک ہے, قریب ہے اور مذکر ہے, اس کو آپ کہنا چاہتے ہیں یہ کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ ما ہاذا. یہ کیا ہے؟ تو جواب کیا ملا؟ ہاذا کتاب. ما ہاذا, جب میں نے کہا یہ دروازہ ہے نا, تو میں نے کہا ما ہاذا, تو دروازے کو عربی میں کہتے ہیں بابن. جیسے آپ کہتے ہیں نا باب الجنہ ہے نا, جنت کا دروازہ. تو یہ کیا جواب دیں گے؟ ہاذا بابن, یہ دروازہ ہے. ما ہاذا, ہاذا قلم. ما ہاذا, ہاذا شباکن. یہ کیا ہے؟ یہ کھڑکی ہے. کھڑکی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شباکن. کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہاں میرے ساتھ بولنا ہوگا تو آپ کو یاد ہو جائیں گی چیزیں. ما ہاذا, بولے میرے ساتھ, ہاذا بابن. اشارے میں اس لیے صحیح جگہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو وہ چیز ذہن نشی ہو جائے. ما ہاذا, ہاذا شباکن, یہ کھڑکی ہے. اسی طرح اب کرسی ہے, ما ہاذا, ہاذا کرسیٌ, یہ کرسی ہے. ایسے ہی یہ دیوار ہے, ما ہاذا, تو کہیں گے ہاذا جدارٌ, یہ دیوار ہے. یہ عربی میں اس کو دیوار کو ہم جدار کہتے ہیں. تو میں کہوں گا ما ہاذا, ہاں تقولی, آپ لوگ مجھے کہیں گے کہ ہاذا جدارٌ, یہ دیوار ہے. ایسے ہی میں کہوں گا ما ہاذا, تو ہاذا مکتب, یہ ہمارا مکتب ہے, پڑھائی کی جگہ جہاں ہم پڑھ لیں. تو ما ہاذا, یہ کیا ہے؟ ہاذا مکتبن. اس میں آخر میں تنوین بھی لا سکتے ہیں, چاہے تو آپ وقف کر کے بھی کہہ سکتے ہیں. ما ہاذا, ہاذا مکتب. ما ہاذا, ہاذا بابن. ما ہاذا, ہاذا شباکن. ما ہاذا, ہاذا جدارٌ, یہ کرسیاں رکھی ہیں. تو ما ہاذا, ہاذا کرسیٌ, ایک کے لیے, ٹھیک ہے نا, ایک یہ رکھی ہوئی ادھر. یہ چونکہ بہت ساری ہیں تو یہ مؤنث ہو جاتی ہیں جب زیادہ ہوں. تو ایک کے لیے ہم نے کہا کہ ہاذا کرسیٌ. اب میں طالب علم بیٹھا ہوا ہوں تو میں کہتا ہوں, خود بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ طالب علم ہے, تو میں دیکھیں آپ کو کیسے بتا رہا ہوں کہ ہاذا طالبٌ, یہ طالب علم ہے. ہاذا طالبٌ, یہ کہنا صحیح ہے, یہ طالب علم ہے, یہ طالب ہے, طلب کرنے والے. ایسے ہی میں کہتا ہوں یہ استاد ہیں, تو ہاذا استاذٌ,
ہم اردو میں استاد بولتے ہیں، عربی میں استاذن، زال لگ جاتا ہے آخر میں. ہاذا استاد، یہ بھی صحیح ہے. ایسے ہی خادم ہے تو میں کہتا ہوں ہاذا خادم، عربی میں بھی اس کو خادم کہا جاتا ہے. ایسے ہی اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کسی انسان کے متعلق جس کو ہم لیونگ تھنگس کہتے ہیں، یہ تو نان لیونگ تھنگس ہے نا، بے جان چیزیں، چیزوں کے متعلق ہم نے سوال کیا. تو ہم نے سوال کیا ماں کے ساتھ. اگر انسان ہے، جاندار ہے، ہم سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے سوال کریں گے کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے تو نہیں کہیں گے نا. ایک بچہ ہے اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ کیا ہے، ہم اس کو کیا کہیں گے یہ کون ہے. تو اس کے لیے عربی میں لفظ یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے من. جیسے ہم کہتے ہیں تم کون ہو، من انتا، وہ کون ہے، من ہوا. تو لفظ کیا استعمال ہوگا، من. من کا مطلب کیا ہوگا کہ کون. تو ہم کہیں گے یہ کون ہے، من ہاذا. آپ کیا جواب دیں گے، ہاذا طالبن، یہ طالب علم ہے. ہاں من ہاذا، تو آپ کہیں گے ہاذا ولدن، یہ تو لڑکا ہے، جوان لڑکا ہے. نعمان بھائی کیا ہے، جوان لڑکے. ولدن، ولد کہتے ہی جوان کو ہے، ٹھیک ہے نا. من ہاذا، تو آپ کہیں گے ہاذا رجل، یہ مرد ہے. یہ کون ہے، یہ مرد ہے. تو ہم مذکر، قریب، ایک اور جاندار، یہ چار چیزیں جس میں ہوں گی اس کے لیے ہم استعمال کریں گے سوال کرنے کے لیے من. سوال کرنے والے لفظ کو عربی میں کہتے ہیں استفہامیہ. کیا کہتے ہیں سوال کرنے والے لفظ کو، استفہامیہ. استفہامیہ الفاظ، حروف الاستفہامیہ، وہ حروف، وہ الفاظ جن سے ہم سوال کرتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے، استفہامیہ حروف. یہ سارے یہاں پر جیسے من آ گیا، ٹھیک ہے نا، کون. تو ہم نے کہا من ہاذا، ہاذا استاذ، من ہاذا، ہاذا ولد، من ہاذا، ہاذا خالد. ایسے ہی کسی کا نام آپ کو پتہ ہے تو آپ اس کے جواب میں کہیں گے ہاذا سعید، من ہاذا، ہاذا سعید، من ہاذا، ہاذا نعمان، من ہاذا، ہاذا سعید. جو جس کا نام ہے آپ وہ بھی جواب میں کہہ کر بتا سکتے ہیں، رپلائی دے سکتے ہیں، آنسر کر سکتے ہیں. اب یہ اس کی دیکھیں مشق ہے، ایکسرسائز، جو آپ نے الدرس الاول پورا پڑھ لیا الحمدللہ، یہ آج کا سبق ہو گیا. اب یہ اس کی جو ہے نا مشق ہے، اس کو ہم عربی میں تمرین کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب کہتے ہیں یہ جتنے بھی الفاظ ہم نے آپ کو یہاں پر دیے ہیں، اگر آپ روز کے روز اس کو پڑھ لیں گے نا تو اس کو انگریزی میں ووکیبلری کہا جاتا ہے. اور حروف ہے، یہ اب بہت سارے مختلف حروف ہے، الفاظ ہیں جو آپ کے پاس جو ہے نا ذخیرہ جمع ہوتا جائے گا الفاظوں کا. اگر آپ روزانہ ان کو دیکھ لیں گے، تھوڑا سا یاد کر لیں گے. جیسے کرسی، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے نا. عمود، یہ دوسرا لفظ ہے. عمود کہتے ہیں جو ستون ہے، یہ جیسے ستون کھڑے ہوئے. عماد الدین، دین کا ستون. عماد کی جمع کیا ہے، عمود، بہت سارے ستون. تو یہاں کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ ایک پیج پر نا یہ مشق کریں، اور یہ جتنے الفاظ ہیں ان کے ساتھ ہاذا لکھ کر نا اپنے پاس لکھیں، مشق کریں کہ ہاذا کرسی، ہاذا عمود، ہاذا سقف. یہ چھت ہے، چھت کو عربی میں کیا کہتے ہیں، سقف. ہاں پریشان نہیں ہو، میں اس کو کل دوبارہ بھی دہرا دوں گا اسی سبق کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پہلی دفعہ نہیں سمجھ آئے گا کل میں دوبارہ دہراؤں گا، پھر بھی نہیں سمجھ آئے گا پھر دہراؤں گا، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے. پہلی دفعہ تھوڑا سا آپ کو ایسا لگے گا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا، شیطان تھوڑا سا پھنسائے گا، لیکن پھنسنا نہیں اس کے چکر میں. ہم آپ کو 10 دفعہ سمجھائیں گے ایک ہی چیز انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم بھی ادھر ہیں، آپ بھی ادھر ہیں. ہاذا کأسن، یہ پیالہ ہے. کأسن کس کو کہتے ہیں، پیالے کو. اسی طرح ہاذا ورقن، تو میں نے بتا دیا یہ صفحہ ہے. ہاذا تلمیذن، یہ شاگرد ہے. ہاذا خادمن، یہ خادم ہے. ہاذا معلمن، یہ سکھلانے والا معلم ہے.
ہاذا یوسف، یہ یوسف ہے. ہاذا حارسن، یہ چوکیدار ہے. چوکیدار گارڈ کو کیا کہتے ہیں؟ حارسن. سین آتا ہے اس کے آخر میں. اگر سا آ جائے تو وہ کھیتی باڑی کرنے والے کسان کو کہتے ہیں. ہاذا کرسیٌ، یہ آسان ہے. اب اسی طرح کہہ رہے عربی میں ترجمہ کریں. اب یہ پینسل ہے مثال کے طور پہ، تو اب آپ کو یہ لفظ دیکھیں نیچے الفاظ کے معنی میں نا دیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں پینسل، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلم الرصاص. پینسل کو کیا کہتے ہیں؟ قلم الرصاص. ادھر ہی لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ ہاذا قلم الرصاص، یہ پینسل ہے. اسی طرح آگے انہوں نے کہا یہ کھڑکی ہے. ہاذا شباکن، یہ آپ نے پڑھا ابھی درس میں بھی. یہ دیوار ہے. ہاذا جدارن، یہ ستون ہے. ہاذا عمادن. سمجھ رہے ہیں نا؟ دوبارہ میں بتاؤں گا. یہ لڑکا ہے. ہاذا ولدن، یہ مرد ہے. ہاذا رجلن. یہ سب الفاظ یہاں موجود ہیں. یہاں سے آپ ڈھونڈیں، آپ کو اردو اور اس کی عربی بھی ملے گی. کتابیں میں انشاءاللہ کل اضافی لاتا ہوں. یہ والد ہے، باپ ہے. ہاذا والدن. یہ سعید ہے. ہاذا سعیدن. یہ مدرس ہے. ہاذا مدرسن، سکھلانے والا، درس دینے والا. یہ عالم ہے. ہاذا عالمن، معلم بھی کہتے ہیں جو سکھانے والا ہے. عربی گرامر میں نا کچھ چیزیں ہیں جو یہاں پر یہ آپ کو بتا رہے، میں نے بتائی آپ کو، دوبارہ ریپیٹ دہرا رہے. اس میں اشارہ، وہ لفظ جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہاذا سے ہم کر رہے ہیں، ہاذا کتاب. دوسری بات، جیسے رجلن مرد کو کہتے ہیں، فرسن گھوڑا. ہاذا فرسن، یہ گھوڑا ہے. اسی طرح حجرن پتھر، حجر اسود کالا پتھر، جس کا اصل نام کیا ہے؟ حجر ابیض. حجر اسود کا اصل نام کس کو پتا ہے بھائی؟ حجر ابیض. اصل نام اس کا کیا ہے بیچارے کا؟ حجر ابیض ہے. ہم نے اس کو کس سے مشہور کیا ہے؟ حجر اسود سے. کالا پتھر، جنت کا کوئی کالا پتھر ہو سکتا ہے؟ مطلب یہاں سے سوچیں، جنت کی تو ہر چیز گوری ہے بھائی، گوری چٹی، کالی نہیں ہے. وہاں کالک نہیں ہے، کالک کا کام جہنم میں. اور یہ آیا بھی تھا گورا چٹا، سفید، ملائی سے زیادہ. تو ہم نے اس کے ساتھ ایسا کرا ہے، اور ہم اس کو اسی نام سے اصل نام سے نہیں پکارتے. حجر ابیض اصل نام ہے، حجر ابیض ہے، سفید پتھر. ہم نے کالا کیا اور خود ہی اس کو کالا بھی بولتے ہیں. مطلب بوسہ لیتے ہیں نا لوگ. ہاں، آپ اپنے ہاتھ کا روز بوسہ لینے لگ جائیں، کالا ہو جائے گا. یہ قدرت کی اللہ کی طرف سے بنی ہوئی چیز ہے. ہاں نا، یہ دیکھیں مصلی اگر سفید ہو نا، ادھر سفید دریا بچھا دیں تو سجدے کی جگہ پہ تھوڑے دنوں میں کالا ہو جاتا ہے وہ جگہ، آپ کو دھونی پڑتی ہے. تو یہ ہے. تو ایسے ہی پتھر کو بوسہ کروڑوں لوگ لے رہے ہیں روز، کتنے زمانے سے لے رہے. مطلب 5 بار تعمیر ہو گئی ہے اس کی نئے سرے سے بیت اللہ کی. تو حجر ابیض ہے اس کا اصل نام. ماؤن، پانی، ٹھیک ہے نا. آج کی زبان میں عرب لوگ ماں کو نا موئے بول رہے ہوتے ہیں، وہ غلط ہے. لیکن جب ہم ان کو ماؤن کہتے ہیں نا تو وہ حیران ہوتے ہیں، یار یہ اتنی صاف عربی کیسے بول رہے ہیں. ہمارے علماء جب بات کرتے ہیں تو وہ تو اصلی عربی بولتے ہیں نا. جیسے آپ کے سامنے اصلی اردو کوئی بولنے لگ جائے تو آپ اس کو حیرانگی سے دیکھیں گے، یار یہ کیسے کیسے الفاظ بول رہا ہے. آپ کو سمجھ پلے بھی نہیں پڑیں گے اصل حروف جو ہیں اردو زبان کے، سلیس اردو جس کو کہتے ہیں، جو ہماری کتابوں میں رہ گئی. ہاذا اس میں اشارہ اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ نزدیک ہو. میں نے آپ کو بتایا ماں کا استعمال اس لفظ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کے لیے ہوگا، من کا استعمال اس لفظ سے انسان کے بارے میں سوال کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کا الحمدللہ عربی کا ایک درس جو ہے وہ مکمل ہوا. تم درس الاول اليوم، آج ہم نے پہلا درس مکمل کر لیا. کیسے کہیں گے؟ تم درس الاول اليوم.
کہیں بھائی تاکہ آپ لوگ بھی سیکھیں نا. تما درسل اول الیوم. بس ٹوٹی پوٹی عربی بھی یہ سمجھے گا عربی آپ سے. یہاں یہ بات کہہ رہا ہے درس الاول الیوم. ہاں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ الیوم نتم درس الاول. یہ بھی ٹھیک ہے, ہم سب نے مکمل کر لیا پہلا درس آج کے دن, یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اب بتائیں یہ خلاصۃ التجوید سے تھوڑا سا بتاؤں ایک آدھ چیز چھوٹی موٹی. ایک دن ایک چیز بتائیں, تینوں ڈشیں نہیں کھائیں گے. 3 ڈشیں سامنے ہو تو بندہ کہتا ہے تینوں چکھو. چلے صرف اس میں سے ایک سوال جواب دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ابتدائی جو ہے نا پہلا سبق جس میں 2-3 سوال ہیں بس اردو میں, ان کو سن لے بس, پھر ہم بس کرتے ہیں. ہاں تعارفی جو ہے نا ابتدائی بات. بھائی علم تجوید سے کیا مطلب ہے؟ تجوید صاف ستھرا زبان کو کرنا. کس مقصد کے لیے؟ عربی کے حروفوں کو, عربی کے حرفوں کو, ان کے مخارج یعنی کہ ان کی جو جگہیں, اور ان کی صفات یعنی کہ ان کی جو خاصیتیں ہیں, اہمیتیں ہیں, اس کے عین مطابق لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا. جو ضروری ہے اور عارض بھی ہیں, عارضی بھی ہیں, ان کے ساتھ ادا کرنا. مخارج کا مطلب کیا ہے؟ مخرج کی جمع. مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ. کسی بھی چیز کے ادائیگی کے لیے اس کے نکلنے کی ایک جگہ ہوتی ہے. جیسے حرف ہم ادا کر رہے ہیں تو اس کے نکلنے کی ضرور ہمارے پورے جوف دہن کے اندر یعنی کہ ہمارے منہ کے اندر اس کے نکلنے کی کوئی نہ کوئی جگہ ضرور موجود ہے. اس کو سمجھ لینا اور سیکھ لینا. مخارج کے کتنے مواقع ہیں؟ 5. جوف کہتے ہیں یہ پورا منہ, اندر کا جو خلا ہے. حلق یہ جو پورا جڑا ہوا ہے. زبان, ہونٹ, خیشوم جو ناک کے اندر بانسا ہے, یہ ناک کے اندر جو بانسا جڑا ہوا ہے, ان کو ان اصولوں کے مخارج کے ساتھ جو ہے نا ان تمام کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے مخارج کے اندر. آخری بات صفات سے کیا مراد ہے؟ جن کیفیتوں کے ساتھ حرفوں کو بولا جائے ان کیفیتوں کو صفات کہا جاتا ہے. لازمہ اور عارضہ کی تعریفیں آگے آئیں گی. یعنی کہ جو اس کی کوالٹی ہے نا, ہا ہے, اب ہا کو پوری اس کی صفت کے ساتھ اگر ادا کیا جائے گا تو اچھا بھی لگے گا, مزہ بھی آئے گا اور اس کا حق بھی ادا ہو جائے گا. اور اگر صحیح نہیں ادا کیا جائے گا تو اس کی صفات رہ جائیں گی, مخرج رہ جائے گا. یہ ہوتی ہے تجوید. ٹھیک ہے نا. یہ جو 2-3 سوال انہوں نے بتائے. اب فقہ کا مسئلہ وہ آپ اس کو ہم انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ الخیر. محی الدین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا؟ اچھا, آپ بس یہ اٹینڈنس لگاتے ہیں اور برخاست کرتے ہیں. محمد افضل حاضر ہیں, یہ بھی. خورشید بھائی لبیک بولیں بس, یا جو بھی آپ کو سمجھ آئے. خورشید ہاں نا, ہاں یا نا, آپ نے دونوں بولے, ہاں بھی بولا نہ بھی بولا. اشرف علی, اشرف علی بھی ہیں. انور حسین, محمد جاوید, محمد عمران, محمد الیاس, عبد الوحید. عبد الوحید کا ہے وہ اجازت لے کر گئے تھے. ہاں. عاقب خالد, چلو فرسٹ ہاف میں تو تھے. محمد رفیق, عبد الوحید, بھائی نعمان یہ بھی ہے. عمران اشرف, میں بھی ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے بھائی, جزاک اللہ الخیر. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ہم یہ پورے 2 دن انشاءاللہ نا اٹینڈنس بھی لیا کریں گے, پیر اور منگل کا دن. ٹھیک ہے جی. اور کتابیں انشاءاللہ کل اضافی لاتے پھر آپ سب حضرات کو دے دیں گے. یہ 13 بندے ہیں نا تو 14-15 کے حساب سے لے آتے ہیں تاکہ سب کے ہاتھ میں ہو, اور ہم اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے. کے ساتھ یہ جو کتابیں جو آپ
اس کا ہدیہ نا یہ میرے پاس ہے لکھا ہوا، یہ جو خلاصۃ التجوید ہے یہ والی کتاب، یہ 200 روپے کی کتاب ہے یہ، ٹھیک ہے۔ طریقۃ العصریہ جو ان کے ہاتھ میں ہے نا، یہ ہم نے لی تو 500 روپے کی ہے، لیکن اب میں کوشش یہ کروں گا کل میں چونکہ زیادہ لوں گا نا تو کم میں مل جائے، یہ کوشش کروں گا، کیونکہ زیادہ لو تو امکان ہوتا ہے کہ ریٹ کم کر دیں۔ اچھا، تعلیم الفقہ جو ہے نا، یہ بڑی والی کتاب، یہ انہوں نے چونکہ اچھی جلد میں ہے نا تو یہ انہوں نے 1200 کی تقریباً دی ہے، لیکن اس پہ بھی میں کوشش کروں گا بھائی کوئی ہلکی جلد کی مل جائے ہمیں بھلے، اور اتنی اچھی مطلب اس کی کوڈنگ وغیرہ نہ، اور زیادہ تعداد میں لیں تو ہمیں کم میں مل جائے، یہ میں کوشش کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ 3 کتابیں اس طرح ہمارے پاس جو استعمال ہوں گی، تو انشاءاللہ کوشش تو یہی کریں کہ بھائی سبھی یہ تینوں ہی علم حاصل کریں، تینوں ضروری ہیں ہمارے لیے، ورنہ پھر جس کی جتنی استعداد اور کوشش وہ کر سکتا ہے، جس میں وہ اس کو پسند ہے، پھر اس حساب سے ہم ڈیوائیڈ کریں گے کلاس کو۔ ٹوٹل یعنی کہ ٹوٹل ابھی جو بن رہے ہیں نا 1200 اور 500 1700 ہو گئے، 1800 1900، بس یہ ٹوٹل تینوں کتابیں 1900 میں۔ ہاں، ایک اس طریقے کا کوئی نہ کوئی کاپی اپنے پاس رکھیں، تاکہ آپ اپنے پاس جیسے جو چیزیں میں اشارے آپ کو بتا رہا تھا، ویسے تو بک آپ کے پاس ہوگی، ٹھیک ہے، یا تو اس میں پینسل سے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں، یا آپ ایک اپنے پاس کاپی ضرور رکھیں، کاپی تو ضروری ہے، ایک پین اور کاپی ہوگا تو آپ چیزیں نوٹ کر سکتے ہیں اپنے پاس، جو آپ اپنے حساب سے اپنے پاس نوٹ کریں گے اور آپ کو اس سے یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ آسان ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ دوسرے دن آئیں گے تو اور آسان ہو جائے گا، تیسرے دن اور آسان ہوگا، چوتھے دن اور آسان ہوگا۔ اور میں ایک آخری بات کر دیتا ہوں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اب میں نے سوچا تھا میں عصر کے بعد نا مائک پہ بتاؤں، لیکن بس میرے ذہن میں نہیں آئی بات، لیکن چلو ابھی آگے میں بتاتا ہوں کہ یہ عربی کی کتاب ہے۔ میں عربی کا شارٹ کورس بڑے زمانے تک میں نے پڑھایا ہے، لانگ کورس بھی پڑھایا، مکمل جو ہوتا ہے ہمارا 4 سال کا کورس، اور 1 سال کا بھی پڑھایا، 6 مہینے کا بھی پڑھایا، 3 مہینے کا بھی، 1 مہینے کا بھی پڑھایا۔ تو جو میں نے 3 مہینے والا بھی کورس پڑھایا نا، اس کے 20,000 روپے ہم 1 مہینے کے لیتے تھے۔ کتنے بھائی؟ 20,000 روپے وہ کورس پڑھانے کے، جو میں خود پڑھاتا تھا، میں نے خود بنایا تھا سارا، اس میں یہی پہلی کتاب یہی میں پڑھاتا تھا۔ اور آپ کے لیے کیا ہے بھائی یہ فری آف کاسٹ ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو پڑھاتے ہوئے مطلب ہم پیچھے 16-17 سال پڑھا کے آئے ہیں، اب آپ کو پڑھا رہے ہیں، جو ایکسپیرینس ہو چکا ہے نا ماشاءاللہ۔ تو 20,000 ایسے نہیں دیتے تھے، اب سعودیہ میں بیٹھے ہوئے لوگ، دبئی میں بیٹھے ہوئے، شارجہ میں، کدھر کدھر وہ پہنچ گئے، کیونکہ ان کی عربی اچھی ہو گئی انہی کتابوں سے 20,000 ماہانہ دے کر۔ اور ہم الحمدللہ آپ سے کچھ نہیں لے رہے، اللہ کا شکر ہے، یہ نعمت سمجھیں کہ یار یہ واقعی کچھ جو ہے نا ہم سیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے گھر میں سیکھ رہے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہے۔ اور ہم نے بس بیڑا اٹھا لیے، خدمت کا ارادہ کر لیا، تو بس آپ سیکھیں۔ اب آپ اگر پھر بھی نہ سیکھیں نا تو پھر تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں بچتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، مہینے کے ہم 20,000 روپے بندوں سے میں لیتا تھا، اور نارمل جو ہے نا 10,000 روپے جو نارمل کورس پڑھتے تھے ان سے مہینے کے 10,000 لیتے تھے، کسی سے 12,000 بھی لیتے رہے۔ میں خود اپنا بتا رہا ہوں، آن لائن، فزیکل، ہم ان کو یہی 1 گھنٹہ پڑھاتے تھے دن میں، 1 گھنٹہ۔ جس کے پاس وقت کم ہوتا تھا اس کو باہر جانے اور عربی فوراً سیکھے، اس کے بعد 2 مہینے 3 مہینے، تو پھر اس کو ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی تم پھر 2 گھنٹے پڑھو، ٹائم نکالو، وہ نکال لیتے تھے لوگ، اس حساب سے پیسے بنتے تھے۔ نہیں، میں ان کو فزیکلی ایسے ہی پڑھاتا تھا، پریکٹس کراتا تھا، پوری باقاعدہ پوری پریکٹس کراتا تھا۔ اور جیسے میں نے آپ کو ایک جملہ آج سکھایا نا
کہ نتم الدرس الاول اليوم، تو یہ آپ نے عربی کا ایک پورا سمجھے سینٹنس سیکھ لیا آج، اور آپ یہ کہیں گے کس